बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंचती रहें। आज मेरी बेटी की दूसरी शादी थी। मेरा दिल होल रहा था कि ना जाने क्या होगा, क्योंकि मेरी बेटी की पिछली शादी भी टूट चुकी थी। इसलिए मैं मज़ीद कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं काफ़ी तंग थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि एक बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। ये शायद तस्लीम का भांजा था, जो मेरे शौहर की दूर पार के रिश्तेदार थी। बोलो बेटा, क्या बात है? वो कुछ घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। खाला जी कह रही हैं कि वो लाल वाला शरबत दे दें। बच्चा ये कहकर मेरे पास रुक गया। क्या बेटा, कौन सा शरबत दे दूं? मैंने हैरत से पूछा। पता नहीं खाला जी, दुल्हन आपी ने खुद मुझसे कहा। बच्चे ने वजाहत दी तो मैं परेशान हो गई कि आखिर बेटी को इस वक्त शरबत की क्या ज़रूरत आन पड़ी। मैं समझी वो खांसी वाला शरबत मांग रही है। उसे कभी कभी अचानक खांसी का दौरा पड़ जाता था, इसीलिए कह रही होगी। यही सोचकर मैंने कुछ अखरोट लिए और बेटी को जाकर दे दिए। ये लो बेटा, इस वक्त दवा मत खाओ, क्या पता कोई और रिएक्शन हो जाए, फिर तुम्हारे लिए मसला हो। जानती हो ना, पहले भी तुम्हारे साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी पर तलाक और दूसरी शादी का लेबल लगा दिया है। बस मेरी बेटी, अब ध्यान से रहना, ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का वास्ता। मैंने अपनी बेटी को समझाया। उसने अखरोट मुझसे ना लिए और मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ गई। मैंने अपना सर पीट लिया। उफ़ अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? अच्छा बेटा जाओ, महरीन जाकर उसे वो लाल वाला शरबत ला कर दो, वही खांसी का शरबत। मैंने पास बैठी महरीन से कहा, जो मेरी जेठानी की बेटी थी। वो फ़ौरन भागती हुई मेरी बेटी के कमरे में गई और वहाँ से लाल शरबत उठाकर ले आई। मगर मैंने देखा कि बेटी ने उसे पीने की बजाय उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। शादी वाला घर था, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए खामोश रही। बेटी की रुखसती का वक्त आया तो उसे ढेरों नसीहतें करके अपने घर से रुखसत किया। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब अच्छा हो, क्योंकि मेरी बेटी ने उससे पहले भी बहुत दुख झेले थे। मैं नहीं चाहती थी कि अब दोबारा से उस पर कोई इल्ज़ाम लगे। बारात रुखसत करने के बाद मैं अपने शौहर के साथ बैठी घर के इंतज़ामात देख रही थी कि रात के तकरीबन 10 बजे बेटी के ससुराल से महरीन ने मुझे घबराई हुई आवाज़ में कॉल की। वो बहुत डरी हुई थी। उसका अंदाज़ बता रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे खौफज़दा कर दिया है। जल्दी करें चच्ची, फ़ौरन उसके घर पहुँचे, एक मसला हो गया है। महरीन की आवाज़ ने मेरे तो हवास पाख्ता कर दिए। मैंने मुज़म्मिल को बताया और हम दोनों गाड़ी में सवार होकर फ़ौरन से पहले अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी को उसके शौहर ने तलाक दे दी है। इस बात पर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपना आप हवा में मौलिक महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। एक बेटी को दूसरी बार तलाक ने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बेटी रो रही थी, जबकि लड़के का चेहरा तासुरात से आरी था। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता हो। मैंने अपनी बेटी को संभाला और उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आई। मेरे शौहर भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। शादी की पहली रात आखिर हमारी बेटी ने ऐसा भी क्या कर दिया कि दुल्हे से बर्दाश्त ना हुआ और उसने फ़ौरन तलाक दे दी। हम अपनी बेटी से पूछते रहे कि उसने क्या कहकर तुमको तलाक दे दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम भी हैरान और परेशान घर आ गए। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरे शौहर का सर भी झुका हुआ था। अब बेटी के रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं थी। हम जानते थे कि हमने कितनी बड़ी बदनामी अपने सर मोल ली है, लेकिन जब अल्लाह इंसान के रास्ते हमवार करता है तो हालात और वाक़यात कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी का एक उस्ताद घराने से रिश्ता आ गया। ये लोग इंतहाई शरीफ थे। बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर था, जबकि बाप भी रिटायर्ड प्रोफेसर ही था। यह ख़ानदान पढ़ा लिखा था और बहुत ही मजहब था। इनको खुदा जाने किसने हमारे घर के बारे में बताया कि उन्होंने दूसरी बार तलाक याफ्ता बेटी के लिए हमसे रिश्ता मांग लिया। हमारी तो खुशी की इंतहा ना रही। मेरे शौहर कह रहे थे कि अब लड़का चाहे जैसा भी हो, बेटी की शादी जितनी जल्दी कर दो उतना ही अच्छा है। मैंने अपनी बेटी से उसकी रजामंदी पूछी तो उसने भी हाँ कह दिया। उसे हमारे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होता था, इसीलिए तो जब भी तलाक होती हम उसको कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि उसने हमेशा हमारी रजामंदी में सर झुकाया था। खैर, प्रोफेसर हाशिर का रिश्ता आया तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया और बेटी की बात पक्की कर दी, मगर इस बार भी वही तमाशा हुआ। दूसरे ही दिन बेटी तलाक लेकर घर आ गई और उन लोगों ने हमें एक लफ्ज़ तक ना बताया। अब तो मेरी परेशानी की इंतहा ना रही थी। मैं एक जवान बेटी की माँ थी और चाह कर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आस पड़ोस की औरतों को भी खबर हो गई थी कि मेरी बेटी में कोई ना कोई ऐसा नुक्स है जो उसे हर बार तलाक हो जाती है। बेटी का सामान इस बार भी उसके कमरे में रखा हुआ था, जो उसके ससुराल से पैक होकर आया था।
میں نے اچانک اس خیال کے تحت اس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی لال شربت پر پڑی، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں پھر بھی شاید کچھ نہ کہتی، مگر اس کے ساتھ جو ایک چیز پڑی تھی وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور کپڑے پر تھوڑے تھوڑے داغ کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ کیا ہوا اماں، کیوں میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور بیٹی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اب کی بار مزمل نے اپنے جاننے والے میں رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے تو ایک انجینئر کا رشتہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ ہم نے ان کو سارے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بڑی غیر روایتی کی فیملی تھی۔ ان کو میری بیٹی کی طلاق یافتہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر تھا بھی تو انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً کر دیا اور ان لوگوں کے مشکور بھی ہوئے جنہوں نے ہم پر اعتبار کیا۔ میری بیٹی بھی اس بار خوش تھی اور اس نے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شادی والا دن آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہزاروں دعاؤں میں رخصت کیا، مگر اس بار ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ذرا مختلف تھا۔ اب کی بار لڑکے نے شادی کے دوسرے دن میری بیٹی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اس میں ایک ایسا نقص ہے جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی کا تو رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ اب کی بار قصور میری بیٹی کا نہیں بلکہ اس کے سسرال والوں کا ہی ہے۔ میں نے ان سے لاکھ وجوہات پوچھنا چاہی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید یہ کہ لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے بیاہ کرے، تبھی اس نے طلاق دے دی، مگر اس کے گھر والے یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شاید لڑکے کے ماں باپ نے اس سے بغیر پوچھے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہو۔ خیر، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو بھی قبول کر لیا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی جلد بازی میں نہیں کروں گی۔ ہمارے کچھ وکیل اور کچہری کے معاملات بھی چل رہے تھے، مجھے میری بیٹی کو اور میرے شوہر کو بھی عدالت جانا پڑتا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ میری بیٹی بلا کے خوبصورت تھی، اسے جو بھی دیکھتا شادی کی خواہش کیے بنا نہ رہتا۔ اسی دوران جب ایک وکیل کی نظر میری بیٹی پر پڑی تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے ہمارے سامنے درخواست رکھی کہ وہ ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو نہ ہی جہیز کا کوئی مطالبہ تھا اور نہ ہی کوئی اور شرط۔ میری اور میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ہم نے اب کی بار سوچ لیا تھا کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی یہاں نہیں آئیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیں گے جس کو بیٹی کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ تو ڈر ماں باپ کو ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں لڑکے والوں کو بیٹی کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے، اسی لیے ہم محتاط بھی تھے اور پریشان بھی، مگر اللہ کی کرنی کہ ایک وکیل یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہمارے گھر رشتہ بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ ایڈوکیٹ ماجد ایک انتہائی معقول شخص تھا۔ رشتہ لینے سے پہلے وہ مجھ سے بھی ملا اور کہنے لگا، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ ہے میں اسے خود سلجھاؤں گا، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس آپ کی ہمت نہیں۔ اس کے سمجھانے پر میں مان تو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر بھی شک ہوتا کہ لازماً غلطی اسی کی ہوگی میری، چونکہ اپنے داماد کے ساتھ کافی بے تکلفانہ گفتگو تھی۔ میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بارے میں تقریباً ہر بات اسے بتا ہی چکی تھی۔ تب نکاح کے بعد اس نے مجھے اکیلے میں بلا کر ایک انوکھی بات کہی جسے سن کر میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امی جان، آپ نے بات تو مانی ہے کہ نہ کہ میں ایک وکیل ہوں اور دوسرے لوگوں سے کافی شاطرانہ ذہن رکھتا ہوں۔ ہاں بیٹے، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، میں نے کہا۔ تم بس میری ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پوری کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس راز سے واقف ہو جائیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ خود سوچیں نہ کہ اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لاکھوں ہزاروں بار پوچھنے پر بھی کبھی آپ کی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ ہاں بیٹے، یہ بات تو ہے اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے تو منہ پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے نقص بیان کرتے ہیں، مگر میری بیٹی کے بارے میں کبھی کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دی اور اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، آپ بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر انہیں پہنیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے میں یہ شیروانی پہن لوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اماں جان، میں بالکل ہوش میں ہوں، بس آپ یہ پہن کر سب سے پہلے آپ ہی اپنی بیٹی کے سامنے جائیں گی تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ آخر شادی کی رات وہ اپنے شوہر کو کیا کہتی جس سے وہ اتنا منتفر ہو جاتا ہے۔ داماد کی بات تو صحیح تھی، مگر اس بات پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی لازمی یہ بات جان جاتی کہ اس کے سامنے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی ماں بیٹھی ہے۔ میں نے اپنے داماد کو اس بات سے منع کر دیا، مگر وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے پھر سے ہی کہا کہ اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ایک لمحے میں پہچان جائے گی اور اگر گھونگھٹ اوڑے بیٹھی رہے گی تو اوپر چہرہ اٹھا کر ویسے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں اپنے ہی کپڑوں میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی
جس وقت تم نے آنا ہوگا یا تم سے پہلے جو بھی شخص آئے گا تو وہ اسے یہی بتائے گا کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے، تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کا شیروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا، میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ آؤ آؤ اماں، تمہیں بھی اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی نا یہاں۔ بیٹی کی بات پر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ بے تاثر سا چہرہ لیے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کی ہی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ بتاؤ نا کیا ہوا، کہیں اب کی بار بھی تو ایسا نہیں ہوگا جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا سے ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے کٹی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر آخر کار بس گیا تھا، مگر ابھی بھی کچھ دن انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہماری خوب آؤبھگت کی اور بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، اسی لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا تھا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں نے اپنے داماد کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پر اعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشیوں کو کیا نظر لگ گئی۔ کیوں کسی سے بات نہ کرتا، نہ ہنستا بولتا۔ میں بھی جب سے اس سے ملی تو وہ ایسے ہی خاموش تھا جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر تو میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے منتفر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرا داماد مجھ سے کوئی چیز نہ چھپاتا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اماں جان، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری بات بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ کو راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر 7 بار اجڑا، پر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں ایک وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنے شاطر دماغ کا ہوں۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بیٹی کو اسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی اگر میں اسے اسپتال لے کر گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، بنا لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی تھی، وہ میری بیٹی کو اسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو وہ مجھے بتا نہ رہا تھا۔ خیر، ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جب اسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا، تمہارے شوہر نے اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تمہیں انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر، نہ مانتے ہوئے بھی اسے اپنا ٹیسٹ دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے بعد آنی تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب 8 گھنٹے گزریں اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہ بات چھپا رہا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا، مگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ خیر، اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا تو خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں جان، آپ مجھ سے ملیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ داماد کی خوشی بھری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو اس نے مجھے ایک لفظ سچ سچ بتا دیا۔ آپ جانتی ہیں، آپ کی بیٹی ایک وکیل سے بھی زیادہ تیز دماغ کی مالک ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کی یہ خطا کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی اور غصہ بھی، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں بسا سکا وہ میرا گھر بسائے گی۔ میرے داماد نے فخر سے کہا تو میں بھی مسکرا پڑی۔ بتاؤ بیٹا، اب بات کیا ہے؟ آنٹی جی، آپ غور سے سنیے۔ آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے ہیں وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں اس کے پاس آیا تو بری طرح سے کھانسنے لگی۔
پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے خونی کھانسی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی۔ یہ اس کے حسن کا سحر تھا کہ میں اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو اور یا تو یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، یا تو میرے ساتھ رہو اور زندگی بھر اسی طرح گزار دو۔ میں بھی سوچنے لگا کہ ایسا کیا راز ہوگا جو جاننے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں ایک بڑے ظرف کا انسان تھا۔ میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کی ماضی کی خطاؤں پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو بات بتائی اس کے بعد میرا صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں نے طلاق کیوں دی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے ایڈز ہے اور میں 5 سال کے بعد موت کے بستر پر ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اب تم نے مجھ سے قرآن پاک کی قسم کھا کے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ جب طلاق دو گے تو اس بات کا ذکر بھی کسی سے مت کرنا، ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں خالہ جان میں کیا کرتا؟ میری تو پریشانی کی حد نہ رہی جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایک مریضہ ہوں اور وہ بھی اتنے خطرناک مرض کی ہے۔ میں نے صبر کیا، میں نے فوراً اسے طلاق نہیں دی جیسے کہ پہلے لوگ جذبات میں ہو کر چکے تھے۔ ماریہ کی آنکھوں سے جھلکتی مایوسی اور معصومیت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ مجھے خود سے منتفر کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ٹیسٹ آپ کو بنا بتائے کروایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ کھانسی کا ناٹک تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے اگر بولا تھا تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر، ٹیسٹ کروانے پر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں۔ اب میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اسے طلاق کیوں ہوتی تھی، مگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس نے یہ جھوٹ سب سے کیوں بولا، اس کی کیا وجہ ہے۔ داماد کی بات پر میں بھی بہت حیران رہ گئی۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات تھی، کیونکہ میری بیٹی نے جو اتنا بڑا ڈرامہ رچایا اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا داماد بہرحال اس بات پر خوش تھا کہ اس نے سچ کا پتہ لگا لیا۔ یہ بات معلوم ہونے پر میں نے اپنی بیٹی کو خوب باتیں سنائی اور یہ کہہ دیا کہ جب تک مجھے سچ نہ بتائے گی اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ تب اس نے جو انکشاف کیا اس نے تو میرے ہوش حواس باختہ کر دیے۔ دراصل میری بیٹی ماریہ کو اپنے چاچا کے شادی شدہ بیٹا پسند تھا جس کے پہلے ہی 3 بچے تھے۔ اس بات پر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ جب آخر میں کوئی رشتہ نہ بچے گا تو اماں ابا اسی سے میری شادی کر دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی تو معذور ہو چکی تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ خیال ہمارے ذہنوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی ہم پلہ گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ خیر، یہ تو ایک لمبی داستان تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا بجھایا اور اپنے داماد کو بھی کیسے مطمئن کیا، مگر میں سب ماؤں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ تو رکھیں کہ وہ ان کو دل کی ہر بات بتا دیں، نہ کہ وہ باتیں دل میں چھپا رکھیں اور پھر ایسا گل کھلائیں کہ جس کے بعد آپ کے گھر کا آنگن ہی اجڑ جائے۔